बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर अल्लाह पाक ने हम सबको इस महफ़िल की सआदत नसीब फ़रमाई और ये उसका फ़ज़ल है, उसका करम है कि उसने हम सबको एक बार फिर यहाँ जमा किया। तो प्रोग्राम के बारे में ये कि जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी एक इल्मी बात रखी थी, फिर सिलसिला शुरू किया था, इसी तरह इंशाल्लाह फिर हम कोई एक इस्लाही बात रखेंगे। तो आज की इस्लाही बात है कि वही होगा जो मंजूर खुदा है। मुस्लिम की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ़ा की चीज़ को कोशिश से हासिल करो। नफ़ा की चीज़ को कोशिश से हासिल करो, यानी कोई भी अगर काम या कोई चीज़ जिसमें आपको फ़ायदा है तो अपनी कोशिश, अपनी मेहनत से उसको हासिल करें और अल्लाह से साथ ही मदद मांगें, यानी दुआ करें और हिम्मत ना हारें। और अगर कोई वाक़या पड़ जाए, यानी वो चीज़ ना मिल सके, तो यूँ मत कहो कि अगर मैं यूँ करता तो ऐसा नहीं होता या ऐसा करता तो मिल जाता। और अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे ही देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, या फिर कोई बीमार है और हम उसको किसी हॉस्पिटल में लेके गए और उसका आखिरी वक्त आ गया, तो अक्सर हमारे जहन में और हमारी ज़बान पर एक बात होती कि अगर इस हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद आज ये बच जाता। या इस चीज़ को अगर हम किसी और से ये काम करवा रहे होते और यहाँ ना लाते तो शायद हमारा काम बन जाता। यही होता है अब तो आजकल के जो देखा जाता है ना हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे वक्त में यूँ कहा करो कि अल्लाह ताला ने यही मुक़द्दर फरमाया था और जो उसको मंजूर हो उसने वही फरमाया। तो हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हर मामले में जो मुक़द्दर फरमाया है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। जिस तरह एक माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाह सकती, तो फिर हमारा खालिक है, हमारी तख्लीक अल्लाह ने फरमाई है, तो वो अपने बंदों को कैसे उसके साथ बुरा चाहेगा। इसलिए जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो हमेशा हमेशा ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुक़द्दर यही फरमाया था और जो उसको मंजूर हो। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जो हमारे लिए खैर व बरकत वाला, आफ़ियत वाला हो, उसको मुक़द्दर फरमा और हर शर से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये छोटी सी एक इस्लाही बात थी। अब हम अपने सिलसिले को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले प्रोग्राम में हमने दर्स कुरान में जो टॉपिक्स को कवर किए थे, उनमें एक था कुरान की अज़मत, कुरान एक मौजज़ा और कुरान मुकम्मल हिदायत की किताब है। ये हमने टॉपिक्स कुछ कवर किए थे उसमें। तो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेमिसाल कलाम है, ये सभी जानते हैं, जो कि एक अकेले माबूद, तन्हा हमारा खालिक, हमारी सारी कायनात का मालिक है, तमाम जहानों का पालने वाला और पूरी कायनात का तन्हा चलाने वाले रब का ये कलाम है। तो अल्लाह के इस कलाम को, अल्लाह की इस किताब को कुरान क्यों कहा जाता है? वैसे तो कुरान के कई नाम हैं, जैसे कि अल कुरान, अल फुरकान, अल किताब, अल ज़िक्र, मगर सबसे ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो है कुरान। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम से कम 61 मुकामात पर, यानी 61 मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम को इसी नाम से याद किया है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, बेशक इस किताब का जमा करने और इसका पढ़ना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो कुरान का लफ्ज़ 61 जगहों पर आया और उसके माना क्या है कुरान के, कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? तो
قرآن دراصل قرأ یقرؤ سے نکلا ہے، جو کہ گرامر انالیسس میں سے ملتا ہے ہمیں، اور اس کے معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اور کیونکہ یہ درس قرآن ہے، تو کیونکہ ہم قرآن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی تفسیر بھی کریں گے، لہٰذا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر کا مطلب کیا ہے۔ تو تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان میں کہتے ہیں کھولنے کو، اور اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تفسیر کہتے ہیں احکام کے کھول کر بیان کرنے کو۔ تو قرآن سے مراد بار بار پڑھے جانے والی، اور تفسیر سے مراد کھولنا یعنی احکامات کو کھول کر واضح کرنا۔ اب اس سے پہلے کہ یہ بات رکھوں کہ وحی کے معنی کیا ہیں، کتنے اقسام ہیں، کس کس طرح وحی کا نزول ہوا، سب سے پہلے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو وحی کی کیا ضرورت ہے، ہر انسان وحی کا کیوں محتاج ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نزول قرآن ہوا اور ہمارے لیے ہوا، تو نزول فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وحی کی۔ اور سبھی کے ذہن میں ایک یقیناً جواب آ رہا ہوگا کہ انسان کے اوپر جیسے جیسے وقت اور حالات آتے رہے ویسے ویسے وحی کا نزول ہوتا رہا۔ تو یہ جواب کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سوال اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ وحی کا نزول کب کب ہوا اور کب کیوں ہوا، لیکن انسان وحی کا محتاج کیوں ہے، اس کا سوال جو اکثر اور عام طور پر ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی جو وضاحت رکھنے جا رہی ہوں کہ ہم انسان محتاج کیوں ہیں اس کا وحی کا، تو اس کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ایک چین کی طرح ہے، جو ایک ایک کڑی جو ہے وہ رکھتی جاؤں گی اور اس کو جوڑتے جائیں گے، اور پھر آخر میں ہمیں حقیقت پتہ چلے گی وحی کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ تو دنیا میں رہنے والے تو نہیں ہیں، ہم ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں آتے ہیں اور وقت پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ ہزارہ سال سے اسی طرح چلا رہا ہے۔ تو اگر ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے تو دنیا میں آئے کیوں؟ اللہ نے دنیا میں کس مقصد سے بھیجا ہے؟ اور اس کا جواب تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ میں کچھ فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں کہ پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا اس کی وجہ سے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد دو ایسے کام ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اسے اوائڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اور وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ کائنات سے اور اس میں پیدا جو ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک ان سے کام لیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات سے اور کائنات کے پیدا ہوئی چیزوں سے ہم ٹھیک ٹھیک کام لیں۔ نمبر دو یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جائے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کو ہم بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے، ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں اور کائنات کو استعمال کرنا، وہ بھی ٹھیک ٹھیک بغیر اللہ کو ناراض کیے ہوئے، تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، علم کی۔ اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اسے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس وقت تک ہم دنیا کے کوئی بھی چیز سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے، نہ ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جب تک ہمیں ان چیزوں کے علم نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں علم کی سخت ضرورت ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ذرائع چاہیے۔
سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا میں جو وہ 2 کام ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ علم چاہیے، اور پھر علم کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ذرائع چاہیے. جیسے کہ آپ کو اگر ماسٹرز کرنا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو وہ انسٹیٹیوٹ میں چاہیے ہوگا وہی والا. وہاں جا کے پھر آپ کو کتابوں کی ضرورت ہوگی، لیپ ٹاپ کی، پین کی، پیپر کی وغیرہ. یہ سب ذرائع ہیں. اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے علم کے 3 ذرائع ہیں. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے علم کے 3 ذرائع ہیں. اب وہ ذرائع کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ایک تو انسان کے حواس، میرے اور آپ کے حواس سے مراد ہے سینسز، جیسے کہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ سب سینسز کہلاتے ہیں. تو انسان کی یہ چیزیں جو ہے نا، سب سے پہلے تو سینسز. دوسرا ہے عقل. اب آپ کہیں گے یہ عقل، یہ کیسے سینسز اور یہ عقل، یہ کیسے ذرائع ہیں علم کے؟ لیکن جیسے جیسے آگے ہم بڑھیں گے وضاحت کے ساتھ پھر یہ بات کلیئر ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر پہ ہے بہرحال وحی. اب یہ جو 3 کڑیاں رکھی ہیں ان کو جوڑیں گے جب جا کر وحی کی حقیقت پتہ چلے گی. تو یہ جو حواس ہیں، یہ جو سینسز ہیں، آنکھ، ناک، کان، پیر، ہاتھ، یہ تقریباً یہ چیزوں کا علم باقاعدہ ہمیں علم دیتی ہے، لیکن ایک حد تک ہمیں علم دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ حواس بھی بند ہو جاتے ہیں جواب دینا، اور وہیں سے عقل کا کوئی کام پھر شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات نے بڑی بہترین مثال دی کہ فرض کریں ایک شخص کے ہاتھ میں پستول ہے، یعنی گن. تو اب حواس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور آپ کے حواس آپ کو علم دینا شروع کریں گی. جیسے کہ آنکھ اس کو دیکھ کر اس کا سائز کا پتہ لگا سکتی ہے، اس کی کلرز کو دیکھ کے بتا سکتی ہے. ہاتھ اس کو چھو کے اندازہ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ کس مضبوط چیز سے بنا ہوا ہے. اگر ٹریگر دبا دیا تو اگر آنکھیں آپ کی بند ہوں تب بھی آپ کے کان بتا سکتے ہیں، یہ علم دے سکتے ہیں کہ یہ گولی چلی ہے. اور اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کے ہاتھ بند ہیں، تو ناک کے پاس اگر آپ کے گن رکھا تو آپ اس کی خوشبو سے بتا سکتے ہیں، اس کی سمیل سے، کہ یہ بارود کی سمیل ہے تو یقیناً یہ گن ہے. تو یعنی کہ ناک تک علم دے دیتی ہے. لیکن اگر کسی نے یہ پوچھا کہ اس گن کو کس نے بنایا، تو اب آپ کے حواس یعنی آنکھ، ناک، کان جتنے بھی ہیں، ہاتھ، پیر، اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی ایک حد ہے. اور پھر یہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور عقل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بنائے، اب یہ کسی نہ کسی کاریگر سے ضرور بنا ہوگا. لیکن کیونکہ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ نے کان کے نہیں سنا، لیکن عقل کے ذریعے یہ تو علم حاصل ہوا کہ اس کو کسی کاریگر نے، کسی انسان نے بنایا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اب یہاں آ کر عقل بھی ہار مان جاتی ہے. عقل سے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اس ہتھیار سے بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے، یہ تو عقل آپ کو علم دے سکتی ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے گا اور کس کو مجرم کہا جائے گا. کون سا جرم ایسا ہے کہ اس گن کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں. اب یہاں سے عقل نے کام کرنا بند کر دیا، اور حواس نے بھی. تو جہاں عقل کام کرنا بند کر دے، حواس کام کرنا بند کر دے، وہیں سے پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے. وحی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے جو پھر ہمارے کام آتی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک نظام بنایا. اور اس نظام کا نام کیا ہے؟ وحی. تو اب الحمدللہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے یا ہم سے کوئی پوچھے کہ وحی کی ضرورت کیا تھی، جیسے کہ آج کل کے جنریشن ہے، ان کے پاس کافی سوالات ہوتے ہیں، تو کم از کم ہمارے پاس اب ایک بہترین جواب مل گیا ہے. کیونکہ
اس سے پہلے ہمیں آئیڈیا تو تھا لیکن پھر اندازے سے جواب دیتے تھے، لیکن اب کانفیڈنٹ ہو کے آپ جواب دے سکیں گے۔ تو اب یہ کہ وحی کے معنی کیا ہے، وحی کا مفہوم کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ وحی کہتے کس کو ہیں، وحی کے معنی کیا ہے۔ وحی کہتے ہیں جلدی سے اشارہ کر دینا، اور وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ تو وحی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے کسی منتخب نبی اور رسول تک، اور رسول سے کے ذریعے سے پھر انسان تک پہنچایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی، اور تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایک فرشتے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا جاتا تھا۔ لیکن کیا یہی ایک طریقہ تھا جو ہمیشہ رہا؟ لیکن اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا پھر نزول کا پھر سلسلہ ایک ٹاپک الگ ہوگا، سب سے پہلے ایک چیز میں یہ کلیئر کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام آئے، اور انبیاء اکرام پر وحی کس طرح نزول ہوتا تھا وہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف موقعوں پر نزول فرمایا اللہ نے، اور انبیاء پر نزول کے دو طریقے تھے۔ انبیاء کے اوپر دو طریقوں سے نزول ہوتا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مختلف موقعوں پر کچھ ہدایت نازل فرمائی، لیکن وہ وہی کسی کتاب کی صورت میں محفوظ نہیں تھی، بس پیغمبروں پر کسی بھی انداز سے بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر وہ اپنی امت تک پہنچاتے تھے، اور یہ وہی ایسی ہی ہوتی تھی جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ ہم حدیثوں کی تلاوت نہیں کرتے، بس ایسی ہی ان کی بھی وحی ہوتی تھی۔ تو یہ تھا ایک وحی کا ایک طریقہ۔ مثال کے طور پر قصہ بتاتی ہوں میں، تو زیادہ اچھا کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا اللہ کی طرف سے، تو اس کا وہ جو وحی کا نزول ہوا تھا وہ کسی کتابی شکل میں نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو الہام کی شکل میں نزول ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام فرماتے تھے، وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا مگر نزول تو تھا۔ تو یہ تھا ایک طریقہ انبیاء پر۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں نازل فرمایا، بعض مرتبہ کسی کو اکٹھی کتاب دے دی، اور بعض مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اتارا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تورات، اور اکٹھی دی گئی۔ اسی طریقے سے اکثر کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تورات وہ سمجھتے ہیں جس طرح قرآن کا نزول تھوڑا 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 ہوا، اسی طرح تورات کا بھی نزول ہوا ہوگا تھوڑا کر کے، تو ایسا نہیں ہے، تورات اکٹھی دے دی گئی تھی۔ اور پھر زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور یہ بھی اکٹھی دی گئی تھی۔ انجیل جس کو ہم لوگ بائبل کہتے ہیں اور سب بائبل کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اس کے لیے غالب گمان یہی ہے کہ یہ بھی اکٹھی دی گئی ہوگی۔ لیکن سب سے آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ اب اس کے بعد کا جو ہے کیونکہ انبیاء کا تو ہم نے یہاں تک کر دیا، اب تھوڑا سا میں اس کے علاوہ کی بات کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس کیفیت میں نازل ہوا، کیونکہ انبیاء کا تو ہو گیا سلسلہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح نازل ہوا۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی حدیث پر میں بات رکھوں گی، کیونکہ اس کا یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، اور انشاءاللہ العظیم ہم اگلے پروگرام میں اس کو رکھیں گے، مگر جانے سے پہلے ضرور اس حدیث کو رکھوں گی میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے بہت مشکل ترین ہوتا تھا، اور جب گھنٹیوں کی آواز رک جاتی
تو جو کچھ آواز میں کہا گیا ہوتا تھا مجھے یاد ہو چکا ہوتا، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا اور مجھ سے کلام کرتا اور اس کا کہا یاد رکھ لیا کرتا تھا۔ تو یہ حدیث کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ اس حدیث کو ہم اگلے ہفتے رکھ کے پورا اس کی وضاحت رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج الحمدللہ ہم نے کافی اپنے ٹاپکس کو کور کیے ہیں، اور خاص طور سے ہم نے شروع میں ایک اصلاحی بات رکھی تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ جو مقدر فرما دے اور جو اس کو منظور ہو، اللہ پاک ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرمائے، اور انشاءاللہ جب مقدر فرمائے اس پر استقامت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔